جی जज़ाकमुल्लाह खैर। तो जैसे मैं कह रहा था जी कि एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैंने 2010 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट से। कुछ अर्सा मैंने जॉब की ऑयल एंड गैस फील्ड में। यूनाइटेड अरब अमीरेट में एक कंपनी थी, वहाँ पे मेरी जॉब थी। उसके बाद मैं वापस आया कुछ वजूहात की वजह से। और वापस आकर मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल पढ़ाया। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए। इस्लामिक स्कूल एक है लाहौर में, उसका नाम आपने सुना होगा, स्किल। तो वहाँ पे मैंने 5 साल पढ़ाया। 2022 में फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और यूथ क्लब में फुल टाइम, मैं 2022 में यूथ क्लब में फुल टाइम आ गया, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है। यूथ क्लब दावा ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इस्लामिक स्कूल था स्किल, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ इस्लामिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने का भी मौका मिला। कुरान की ट्रांसलेशन वो बच्चों को पढ़ाई, और सीरा और अकीदा, ये 3 सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह स्किल स्कूल में पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, ओ लेवल के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा मैंने अपने बाकायदा जो दीनी तालीम है उसका आगाज़ IOU से किया, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स का अगर आपने नाम सुना है, ये उनकी यूनिवर्सिटी है। और मुख्तलिफ कोर्सेज यहाँ से किए, लेकिन प्रॉपर जो एक डिग्री मैंने की वो अल्हम्दुलिल्लाह BMAIS, ब्रिज टू मास्टर्स इन इस्लामिक साइंस, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इन इस्लामिक साइंस चल रहा है मेरा। तो ये प्रॉपर एक इस्लामिक डिग्री चल रही है। इसके अलावा मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी में भी मास्टर्स किया 2023 में, यानी पिछले साल सितंबर में मेरा ये मास्टर्स कंप्लीट हुआ। और ये मैंने शौक से किया, ज़रा मुझे नफ्सियात में शौक है। बाकी सर्टिफिकेशंस करता रहता हूँ, मुख्तलिफ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से, जैसा कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी की एक फील्ड है, उसमें सर्टिफिकेशन। और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह खुद से कोई सूरज की तफसीर पढ़ी शेख अनस नज़र से, और उसूल तफसीर के हवाले से भी काफ़ी रहनुमाई उनसे मिली। और प्रॉपर सब्जेक्ट उसूल तफसीर डॉक्टर बिलाल फिलिप से पढ़ा इसी ऑनलाइन डिग्री में। अकीदा भी माशाल्लाह अनस भाई से और डॉक्टर बिलाल फिलिप से मुख्तलिफ अकीदे के मॉड्यूल्स पढ़े। तो ये दो जो शयूख हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स और डॉक्टर अनस नज़र, ये मेरे प्राइमरी सोर्स में से हैं। बाकी मसरूफियात में यूथ क्लब का ऑपरेशंस हेड हूँ। यूथ क्लब सेंट्रल से मुराद है यूथ क्लब पंजाब। तो यूथ क्लब पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑपरेशंस हेड हूँ, यानी तमाम जो ऑपरेशंस हैं यूथ क्लब से रिलेटेड, दावा रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेरे अंडर आती हैं पंजाब में। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए, जैसे इस्लामिक स्कूल का मैंने जिक्र किया, इसी तरह यूथ क्लब में मुख्तलिफ कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक मुख्तसर तारुफ मेरा। शुरू करते हैं जी। अपने जो सब्जेक्ट है उसका आगाज़ करते हैं, और इस मौजू से करते हैं कि दीन का इल्म हासिल क्यों करना चाहिए, ताकि हम सब मोटिवेटेड रहें। बिकॉज मैंने अपने भी सफ़र से यही सीखा कि सबसे मुश्किल काम वो ये नहीं है कि दीन के इल्म का आगाज़ कर देना, बल्कि वो उस इल्म पर कायम रहना और कंसिस्टेंसी शो करना है, तसलसल के साथ इल्म हासिल करते रहना है। और ज़ाहिर है उस पे अमल करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है कि हम वो अहदीस पढ़ें, वो कुरानी आयात पढ़ें, जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोटिवेशन है, और ऐसे फ़ज़ाइल बयान हुए हैं इल्म के हवाले से, कि अगर कभी हम ज़िंदगी में डीमोटिवेटेड फ़ील भी करें और थोड़ा सा डाउन फ़ील करें, तो इस किस्म की अहादीस और कुरानी आयात जो है जब हम रिवाइज़ करें तो इंशाल्लाह हम दोबारा से अपलिफ्ट हो जाएं। तो उस हवाले से आपके सामने इंशाल्लाह सबसे पहले कुछ अहादीस और कुरान की आयात रखता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि हमारी खुशनसीबी है कि हम दीन का एक फरीज़ा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर एक काम फ़र्ज़ किया, और एक हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, हम उस हुक्म को बजा लाने के लिए और हम उस हुक्म पर अमल करने के लिए इस क्लास में हैं, बल्कि इस पूरे दरस निज़ामी का हिस्सा हैं।
اور वो क्या है, वो ये हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सुनन इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और यहाँ पर ऑब्वियसली मुराद दीन का इल्म है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उस सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म है। नंबर टू, अब हम लोगों के पास चांस है अल्लाह रब्बुल आलमीन का फेवरेट बनने का। उसकी क्या दलील है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस आपके सामने है, कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा रखता है, अल्लाह ताला जिसको पसंद कर लेता है, मतलब ये है जिसके साथ खैर का इरादा रखता है, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमाता है। तो देखें, जितना आप दीन समझते जाएंगे, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के फेवरेट बनते जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को दीन के इल्म की तरफ लगा दे जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, या जाहिर है कि जिस इंसान में कोई खैर नहीं है। तो ये इटसेल्फ प्रूफ है, हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने कुछ खैर देखी, इसीलिए आप इस क्लास में मौजूद हैं और पूरे दरस निज़ामी का हिस्सा हैं। तीसरी रीज़न, जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। सुनन तिरमिजी की हदीस है, सही हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी इल्म की राह में निकलता है, अल्लाह ताला जन्नत की राह उसके लिए आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला उसे जन्नत की राह की तरफ लगा देते हैं, और एक और हदीस में आता है कि उसके लिए जन्नत की राह आसान हो जाती है। तो देखें, बेशुमार और भी अहादीस हैं इसके हवाले से। जाहिर है, जन्नत की राह कैसे आसान हो जाती है कि जब इंसान इल्म हासिल करता है, और वही के इल्म, यहाँ पे मुराद वही का इल्म है, तो वो ऐसी बातें पढ़ता है जिन पर अमल करके जन्नत में जाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी जाहिर है, जब आप इल्म की राह में निकलते हैं, आपके गुनाह माफ हो रहे होते हैं, और फरिश्ते जो है आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो है वो नाजिल हो रही होती है। तो ये सारे वो अमाल हैं, ये सारे वो एक्शंस हैं जो जन्नत में हमारा जाना आसान बनाते हैं। तो ये भी बहुत ही मोटिवेशनल बात है। इसके बाद चौथी रीजन, ये बहुत खूबसूरत बात है, रिज्क में इजाफा। ये क्या वाकया है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, ये भी सुनन तिरमिजी की हदीस है। दो भाई थे, और उनमें से एक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में काफी बैठा करता था। तो उसका जो दूसरा भाई था वो एक बिजनेस करता था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आया, और अपने भाई की शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, जाहिर है उसने शिकायत ये की होगी कि ये मेरा जो भाई है ये बिजनेस को इतना टाइम नहीं दे रहा, ये ज्यादा यहाँ पर बैठता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से उसको नसीहत की, कहा कि देखो, तुम्हें जो रिस्क दिया जा रहा है, ऐन मुमकिन है वो इस शख्स की वजह से दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, इससे क्या मुराद है कि जो इंसान इल्म की महफिलों में बैठता है, जो इंसान इल्म के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह ताला उसका रिस्क बढ़ा देता है, बल्कि उसकी बरकत से उसके घर वालों का रिस्क भी बढ़ता है। यहां से ये साबित हो रहा है, क्योंकि वो भाई नहीं बैठता था, उसका भाई इल्म की महफिल में बैठता था, उसकी वजह से उसको भी मिल रहा था। तो ये बहुत ही खूबसूरत हदीस और बहुत बड़ी हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोग महंगाई की बहुत बात करते हैं, और इस हवाले से ये एक मौजू है, हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मौजू है, रिस्क में बरकत कैसे आएगी। तो देखें, ये हदीस तो बता रही है कि इल्म के लिए वक्त निकालो, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस बताई हुई जो बातें हैं उनको सुनने के लिए वक्त निकालो, तो तुम्हारे रिस्क में बरकत आएगी। फिर बहुत ही खूबसूरत एक वजह कि जो इंसान इल्म की राह में निकलता है उसको फरिश्ते भी दुआएं देते हैं, यहाँ तक कि हर मखलूक और मछलियां, समंदर में जो मछलियां वो भी उसके लिए दुआएं करती हैं। इसकी क्या दलील है? ये सुनन तिरमिजी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जो फरिश्ते हैं वो अपने पर वो लोअर करते हैं, किसके लिए? सीकर ऑफ नॉलेज के लिए। यानी कि वो अपने पर बिछा लेते हैं सीकर ऑफ नॉलेज के लिए, जो बंदा इल्म की राह में निकलता है उसके लिए। और जितनी भी मखलूकात हैं ज़मीन व आसमान में, यहाँ तक के जो मछलियां हैं इन द डेप्थ्स ऑफ द वाटर, समंदर की गहराइयों में जो मछलियां हैं, वो उसके लिए इस्तगफार करती हैं। किसके लिए? जो इंसान इल्म हासिल कर रहा है, यानी स्कॉलर। अब देखें कितनी खूबसूरत बात है, हम में से कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए।
تو یہ بہترین ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا بھی، کیونکہ اینجلز آپ کے لیے اپنے پر بچھا دیں گے، اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اور the virtue of the scholar over the worshipper is like the superiority of the moon over the star۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم، اس کی فضیلت ایک عابد پہ، یعنی جو عبادت گزار ہے اس پر عالم کی فضیلت اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاند کتنا زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، ستارے بھی چمکتے ہیں لیکن چاند بہت واضح طور پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح چاند کے چمکنے کو ستاروں کے چمکنے پر فضیلت ہے، اس طرح ایک عالم دین کو ایک عابد کے اوپر فضیلت ہے۔ تو دیکھیں اس میں کتنی زیادہ فضیلتوں کا ذکر ہوا اس حدیث میں۔ اسی طرح اگلا فائدہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے درجات۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ مجلس کے آداب کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی کشادگی اس لیے ہے کہ کوئی نیا بندہ آئے تو اسے بیٹھنے کی جگہ دی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ کس طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ جب محفل ختم ہو جاتی تھی تو اٹھا نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ یہ آداب میں سے ہے کہ جب بات ختم ہو گئی تو وہاں سے اٹھ جاؤ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے اٹھ جائیں۔ تو یہ مومنین کی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے سے ریلیٹڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ والی بات ہے کہ جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، یعنی جو علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجات سے نوازتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ جیسے جیسے ہمیں علم آتا جائے گا اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور فائدہ، اللہ کی رحمت، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور یہ اسی سے ملتی جلتی ہے جو پہلے ہم نے حدیث ترمذی کی پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی علم کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ لوگ نہیں جمع ہوتے اللہ کے گھروں میں یعنی مساجد میں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے، اکٹھے سیکھنے کے لیے، لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت یعنی سکینت، یہاں پہ جو لفظ ہے عربی میں وہ ہے سکینت، اللہ کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور پھر رحمت کا لفظ بھی ہے، رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور ملائکہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کن سے؟ فرشتوں سے۔ یعنی جو لوگ علم کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، علم کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں آف کورس۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت حدیث، بہت موٹیویشنل حدیث ہمارے لیے۔ تو یہ چند ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی اور قرآنی آیات کہ ہم سب اس بات کو اپنے آپ کو باور کرائیں کہ الحمدللہ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں چوز کیا، اور بے شک یہ اللہ کی ہی توفیق ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے آپ میں کوئی نہ کوئی خیر دیکھی۔ تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت دے انشاءاللہ تعالی، اور وہ تمام فوائد جو ہم نے ان حدیث میں پڑھے اللہ تعالی ہمیں وہ تمام فوائد سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام فوائد سے بھی نوازے۔ تو یہ جو کورس ہے جی انشاءاللہ ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، اس کو میں مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے سلائیڈز بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ تو مختلف کتابیں، ان میں ریاض الصالحین ایک کتاب ہے، اس میں احادیث کا مجموعہ ہے امام النووی، اور اس کا ایک جو ہے باب ہے کتاب الفضائل، بک آف ورچوز۔
کچھ احادیث میں نے وہاں سے لی. اسی طرح شیخ بکر ابو زید، ان کی کتاب ہے ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. ادھر سے کچھ کنٹینٹ لیا ہے. اور کچھ ڈاکٹر بلال فلپس کے نوٹس ہیں، وہاں سے میں نے کنٹینٹ لیا ہے. تو یہ 3 سورسز میں نے آپ کو بتائیں. لیکن انشاءاللہ یہ جو ہماری سلائیڈز ہیں یہی آپ کے لیے کافی ہوں گی. تو باقی میں بکس بھی ریکمینڈ کر دوں گا، وہ آپ مزید ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے کوئز کے لیے، ایگزامس کے لیے انشاءاللہ یہ سلائیڈز آپ کے لیے کافی ہوں گی. اب ہم مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے کہ علم کے آداب کیا ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ آف نالج، ایک طالب علم، اس میں کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ ایک جامع ابن القیم کا ایک بہت ہی جامع کوٹ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام ابن القیم آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے اسلامک تھنکر اور اسکالر، جو کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے رحمہ اللہ. اور ان کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں، اور کافی زیادہ کام ہے ان کا کچھ موضوعات کو لے کے، خصوصاً نفسیات سے ریلیٹڈ موضوعات. چونکہ مجھے خود اسلامک سائیکالوجی میں بڑا انٹرسٹ ہے، تو امام ابن القیم کو میں بہت پڑھتا ہوں. تو امام ابن القیم کا یہ قول، جو کہ بڑا جامع قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کے 6 درجات ہیں، 6 لیولز ہیں. علم کے 6 لیولز ہیں، 6 درجات ہیں. سب سے پہلے ایک اچھا سوال. بہت خوبصورت بات ہے کہ ایک طالب علم میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ چونکہ وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی اچھا سوال ہونا چاہیے جس کے جواب کا وہ متلاشی ہے. نمبر 2، دوسرا لیول کیا ہے کہ سوال کے جواب کو خاموشی سے اور بہت غور سے سنیں، یا جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو بہت خاموشی سے اور غور سے سنیں. یعنی کہ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیے، چونکہ یہ آن لائن کلاس ہے تو اکثر ہم آن لائن کلاس لیتے ہوئے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کلاس چل رہی ہے تو ساتھ میں، اللہ نہ کرے، کوئی فیس بک بھی یوز کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یا ساتھ میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں تو انسان ایک طرف کلاس لے رہا ہے. اب ظاہر ہے ویڈیو کیمراز تو آن نہیں ہے، نہ میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کلاس لے رہے ہوں کہ مہمانوں سے بھی بات کر رہے ہوں اور کلاس بھی لے رہے ہوں. تو دیکھیں، اس طرح کی کلاس لینے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں، کبھی کو بہت مجبوری ہو تو انسان اس سے بہتر ہے ریکارڈنگ سن لے، بجائے کہ اس طرح کلاس لینے کے کہ جہاں نہ اس کی توجہ ہے، نہ وہ صحیح سے سن پا رہا ہے، بلکہ یہ تو الٹا بےتبی ہے. خصوصاً اگر قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور انسان کی توجہ کہیں اور ہے اور اس نے بس کلاس کو آن کیا ہوا ہے، تو پھر یہ بڑی قابل فکر بات ہے. بہرحال، اسی لیے دوسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنا جائے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کرے. نمبر 3، اس کو صحیح سے سمجھنا. دیکھیے، اس کی بڑی کمی ہے. آج کیا وجہ ہے، بہت سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، انفارمیشن لے رہے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا عمل میں نہیں آ رہا. دیکھیے، اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے. چونکہ میں نفسیات کا بھی طالب علم ہوں، تو ہمارے جنریشن کا مسئلہ وہ شارٹ ٹرم میموری ہے. پرانی جو جنریشنز تھیں، چونکہ وہ ریلز اس دور میں نہیں ہوتی تھی. اب ریلز کا دور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جو برین ہے، وہ میموری سٹور کرتا ہے، اور اس کو سٹور کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. میموری سٹور کیسے ہوتی ہے کہ جو آپ نے ایک چیز پڑھی ہے یا سنی ہے، اس پر غور کرنا، یا اس کو کہیں لکھنا اور اس پہ تدبر اور تفکر کرنا، اس کو کہتے ہیں انٹرنلائز کرنا اس چیز کو. تو پرانے جو لوگ تھے وہ یہ کیا کرتے تھے، آپ کو بھی یاد ہے، جب ہم سکولز میں پڑھا کرتے تھے تو ہم یہ کام کیا کرتے تھے اور اس طرح ایک سبجیکٹ یاد ہو جاتا تھا. لیکن آج کے لوگوں کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ یہ آج کی جنریشن کا، کہ ہم ایک کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی 100 ریلز دیکھتے ہیں گھر جا کے. تو وہ جو 100 ریلز ہم دیکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے دماغ پہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نئی انفارمیشن آتی ہے، اور نئی سے نئی انفارمیشن آتی ہے. تو پچھلی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ظاہر ہے ختم ہو جاتی ہے.
جسے ہم کہیں گے اوور رائٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہارڈ ڈسک پر آپ نیا ڈیٹا کاپی کرتے ہیں تو پچھلا ڈیٹا اوور رائٹ ہو جاتا ہے. تو آج کے ہائپر انفارمیشن کے دور میں ہم اتنی انفارمیشن لے رہے ہیں، اتنی انفارمیشن لے رہے ہیں کہ اگر ہم ایک کلاس کے بعد بیٹھ کر تدبر نہ کریں کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے اور صحیح سے سمجھے نہ، اور فوراً سے فیس بک یا انسٹاگرام یا کوئی اور پلیٹ فارم کھول کر ریلز پر ریلز دیکھیں، چاہے اچھی دیکھیں، میں نہیں کہتا بری ریلز، اچھی بھی دیکھیں گے فوراً سے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو پڑھا ہوا ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گا، اور جو نئی انفارمیشن آپ لے رہے ہیں وہ دماغ میں آ جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جب ایک کلاس اٹینڈ کر رہا ہے تو اس کے بعد اس پر تدبر اور تفکر بھی کرے کہ آج کیا پڑھا. جی. چوتھا چوتھا جو اصول ہے وہ ہے کہ جو پڑھا اس کو یاد کرنا. خصوصاً یہ جو آپ ظاہر ہے قرآن مجید، قرآن کی تفسیر ہے، اس کا جو پورشن پڑھیں، یاد کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ رٹ لیا جائے. یاد کرنے سے مراد ہے کہ کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ آج ہم نے پڑھا کیا ہے، وہ آپ کو یاد رہ جائے، وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے. اور اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ لکھا کریں. یہ نفسیات کے حوالے سے میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں. سائیکالوجی میں سائیکالوجی کی یہ ٹپ ہے کہ جو چیز لکھی جائے وہ دماغ کو زیادہ یاد رہتی ہے. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ چیز کو لکھا جائے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہم تھوڑا سا کیجول ہوتے ہیں، ہم بس کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ میموری میں کتنی جاتی ہے بات اور وہ عمل میں کتنی آتی ہے. دیکھیں، عمل میں ایک چیز تبھی آئے گی جب وہ یاداشت میں جائے گی. ایک چیز یاداشت میں نہیں جا رہی تو وہ عمل میں کیسے آئے گی؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو میمورائز کیا جائے، اور اس کے لیے لکھنا ایک اچھی عادت ہے. پانچواں سٹیپ ہے ٹیچنگ. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں، آپ دوسروں کو پڑھائیں، جو آپ نے سیکھا دوسروں کو بتائیں، اس سے چیز بہت اچھی یاد رہ جاتی ہے. یہ تو آپ لوگوں نے اگر ظاہر ہے یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے آپ لوگ، یا تعلیمی اداروں سے آپ لوگ گزرے ہوں گے، تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سبجیکٹ آپ دوسروں کو پڑھاتے تھے وہ سب سے زیادہ یاد رہ جاتا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. تو اس سے بھی آپ کو چیز یاد رہ جائے گی. اور چھٹا جو درجہ ہے وہ ہے کہ اس پر مکمل عمل کرنا، اس کو انٹرنلائز کرنا، اس کے اوپر تدبر اور تفکر کرنا، اور حد الامکان کوشش کرنا کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور یہی ہے اصل میں نالج کا مقصد، کہ اس کو عمل میں لایا جائے. انفیکٹ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ اس چیز کو علم مانتے ہی نہیں تھے جو عمل میں نہیں آتا. ان کی تعریف ہی علم کی یہ ہے، اسلاف کی تعریف ہی علم کی یہ ہے کہ علم ہے ہی وہ چیز جو عمل میں آ جائے، باقی انفارمیشن ہے. اسی لیے دعائیں بڑی ضروری ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ تو ہر فجر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنا سکھائی. تو یہ تو ایک جنرل بات ہے جی. آگے ہم آج انشاءاللہ 5 پوائنٹس پڑھیں گے، 5 اوصاف، ایک طالب علم کے 5 اوصاف آج کی کلاس میں پڑھیں گے. اور یہ جو میں نے 6 لیولز بتائے ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور بات انہی میں مکمل ہو جاتی ہے کہ ایک طالب علم کو علم کی راہ میں جب وہ نکلے تو کیا سٹیپس فالو کرنا چاہیے ایک طالب علم کو، جن میں کیا کیا ہے. ایک اچھا سوال، اور اس کے بعد غور سے اور خاموشی سے سننا، اس کے بعد اچھے سے سمجھنا، اس کے بعد اس چیز کو یاد رکھنا، اس کے بعد اس چیز کو بتانا، پڑھانا، اور چھٹا جو ہے اس پر عمل کرنا، حتی الامکان کوشش کرنا کہ اس پر عمل کرنا. یہ ہے 6 لیولز آف نالج امام القیم کے مطابق. اب ہم آتے ہیں 5 ایسی صفات میں، اور انشاءاللہ مزید صفات بھی ہیں لیکن آج ہم صرف 5 صفات پڑھیں گے. سب سے پہلے خالص نیت، خلوص نیت. اور وہ یہ ہے کہ چونکہ علم ایک عبادت ہے. عبادت کیسے ہے؟ جو چیز اللہ کا حکم ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے. تو چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. چونکہ یہ ایک فرض چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے عبادت ہے. اور عبادت میں اخلاص شرط ہے. تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ نیت کو خالص کرنا
امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے مشکل چیز جو فیس کی ہے وہ ہے اپنی نیت کو خالص کرنا. کس حوالے سے؟ علم کے حوالے سے. تو یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا، اور یہ بڑی بات ہے کہ واقعی ہی علم کو بار بار جو ہے وہ اپنی نیت کو بار بار خالص کرنا، اپنی نیت کو بار بار ریوائز کرنا. اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں، کچھ حدیث سنا کے. سعد بن وقاص سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے عبادت کی فضیلت سے. اور وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ and the best of your religion is piety. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دین کی سب سے خیر والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیکی، پائٹی. یہ یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن 10 منٹ کا آیا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 10 منٹ میں کلاس ختم کر دیں. تو دیکھیے بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا علم کو، علم کی جو فضیلت ہے اس کو پسند فرمایا عبادت کی فضیلت پہ. دیکھیں ظاہر ہے علم اور عبادت اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک عالم کو ایک عابد پر فضیلت دی گئی ہے جیسے کہ ایک چاند کو ستارے پر فضیلت دی گئی ہے. تو یہ بھی یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہی ہے علم حاصل کرنا. اسی طرح یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ نیت کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں ریوائز کر لیتے ہیں. جس کسی نے بھی علم حاصل کیا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کہ مجھے بہت پتا ہے اور میری واہ واہ ہو، یا فولش سے بحث کرنے کے لیے، بے وقوفوں سے بحث کرنے کے لیے، جیسے کہ آج کل فیس بک پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈیبیٹس پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں اور ان کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے نہ ہی ان کا کوئی کنکلوژن ہے، اور بس ڈیبیٹس پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں. اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو بے وقوف لوگ ہیں، جن کو ظاہر ہے جاہل بھی کہا جا سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جہالت سے بچائیں، لیکن ان لوگوں سے بحث چل رہی ہوتی ہے جن سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر فرمایا یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے. دیکھیے کتنی بڑی وارننگ ہے. اور وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک عالم اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا کیونکہ اس نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے علم حاصل کیا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ سیکنڈری نیت ہو سکتی ہے کہ ہم یہ درس نظامی اس لیے کر رہے ہیں کہ چلیں ہمیں انفارمیشن آ جائے اور ہم اپنا کوئی درس تیار کر لیں، اپنی سی وی میں کچھ امپروومنٹ لے آئیں. ٹھیک ہے، یہ ایک نیت ہو سکتی ہے کہ آپ آلریڈی کہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ نے اس نیت سے درس نظامی شروع کیا کہ میری سی وی میں ایک ڈگری ایڈ ہو جائے گی، درس نظامی ایڈ ہو جائے گا، یا جو میں آلریڈی سبجیکٹ کہیں پڑھا رہا ہوں یا پڑھا رہی ہوں تو اس میں مزید نکھار پیدا ہو جائے گا. دیکھیں ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ پرائمری انٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا درس تیار کرنا ہے آ کے چلو میں نے ایک صورت سیکھی اب میرا درس تیار ہو گیا. یہ کوئی پرائمری انٹینشن نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی یہ کوئی اتنی نوبل انٹینشن ہے، آلدو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. پرائمری انٹینشن یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور میں اس حکم کی تکمیل کے لیے یہ پروگرام میں حصہ لیا ہے، اور میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں. یہ ہونی چاہیے انٹینشن، نہ کہ یہ کہ میں نے علم سیکھ کر بڑکیں مارنی ہیں. اور یہ بہت یقین کریں شیطان جو ہے، امام ابن الجوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس میں وہ بیان کرتے ہیں نا کہ ایک عالم کو شیطان مختلف انداز سے پھنساتا ہے، مختلف طریقے سے پکڑتا ہے. ظاہر ہے اس کے پاس ہر ایک کے لیے ٹیکنیک ہے. تو ایک عالم کو وہ یہاں سے پھنساتا ہے ریاکاری سے، اور ظاہر ہے کہ اس بات سے کہ لوگوں کو دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے. تو بہرحال یہ اس پہ مزید آگے جا کر بات کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ کبھی کبھی آپ کو کسی سے بحث و مباحثہ کرنا پڑے وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھی آپ کو اپنے علم کو واضح کرنا پڑے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی نیت یہ ہو کہ کسی کو بات سمجھانا، یا ظاہر ہے کہ کوئی
خلوص اس کے پیچھے کو خالص نیت ہونی چاہیے. لیکن اگر صرف یہ ہے کہ بس میں لوگوں کو دکھاتا پھروں تو پھر وہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں بھی ہیں، وہ ابھی ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی whoever seeks knowledge that should be sought for the sake of Almighty Allah but only to gain some worldly benefit. جو کوئی بھی علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ کوئی دنیاوی فائدہ اس سے لے لے، نہ کہ اللہ کی رضا، تو اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص اگر اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، دینی ڈگری، تو وہ پڑھا کر سیلری نہیں لے سکتا. اب ظاہر ہے ایک بندے کے پاس اسلامک سائنس میں کوئی ڈگری ہے تو یونیورسٹی میں پڑھائے گا تو پیسے تو لے گا، یا ظاہر ہے کہ کوئی کلاس پڑھا رہا ہے تو اس کی اجرت تو لے گا. یہاں پہ یہ مراد نہیں، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اگر پرائمری انٹینشن اس کی ہے، اولین اس کی نیت یہ ہے، تو پھر ایسا انسان جو ہے اس کو نہ تو وہ فائدہ حاصل ہوگا علم حاصل کرنے سے، بلکہ اتنی خطرناک وعید ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. باقی یہ کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اسی نیت سے آگے اس کو پڑھائے کہ میں دوسروں کو بھی اس لیے پڑھاؤں کہ میں دوسروں کو فائدہ دوں اور علم کو پھیلاؤں، اور اس کے بدلے اگر کوئی اجرت مل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، obvious سی بات ہے. لیکن اگر پرائمری انٹینشن اجرت ہے تو پھر یہ بہت خطرناک بات. اس کے حوالے سے کچھ دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خوبصورت دعا ہے. تو یہ اخلاص نیت کی دعا ہے. ابھی کچھ ٹائم ہمیں درکار ہے تو میں لنک دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں، اور نیکسٹ کلاس سے ہم اس مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ کلاس ظاہر ہے یہ 40 منٹ کی لمٹ ہے، تو کلاس ہماری لیٹ شروع ہوئی، تو ابھی ہمارے 40 منٹ میں سے کچھ منٹس باقی ہیں. تو میں انشاءاللہ ابھی دوبارہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کر رہا ہوں. تو جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں سعد بھائی، میں ان کے ساتھ لنک شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان سے گزارش ہے کہ یہ دوبارہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کریں. ابھی ہمیں ٹائم تھوڑا درکار ہے تو آپ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ جوائن کریں. سعد بھائی اگر آپ موجود ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.